माशाल्लाह बड़ी एहसन अंदाज में और बड़ी मुदल्लल और इस्लाही गुफ्तगू की बिला पीर सईद इर्तज़ा हुसैन शाह साहब सब्ज़वारी आप फरमा रहे थे। अल्लाह करीम हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में एक बार फिर मुबारकबाद पेश करूँगा कि बिला सैयद वाजिद हुसैन शाह जी को, सैयद साजिद हुसैन शाह जी को, जुमला बरादरान सादात बरादरान को आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ इस बज़्म का आगाज़ किया। अल्लाह करीम आपकी इस कोशिश और इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जो प्लेटफॉर्म आपने हमें मुहैया किया जिससे मोहब्बतों का एक सिलसिले का आगाज़ हुआ और मोहब्बतें बढ़ रही हैं, अल्लाह इसको हमेशा कायम दायम रखे और सारा साल इस घराने पर अपनी करोड़ बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। जितने भी सादात कराम आज़ाद कश्मीर से, जंगी सईदा से, शदरा से, दूर नज़दीक से जितने सादात तशरीफ़ फरमा हुए, मैं क़िबला वाजिद शाह जी की जानिब से आप सबका खैर मक़दम करता हूँ और आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ फरमा हुए। आखिर में बस मुझे जो हुक्म मिला है उसके मुताबिक चंद अशार पेश करके आज की इस बज़्म के आखिरी और खुसूसी ख़िताब जनाब प्रोफेसर अल्लामा आसिफ जोरी साहब आपके हवाले माइक करना है। शायर लिखता है कि रत्ती के बाओ भी ख़रीदूँ न वो किताब, रत्ती के बाओ भी, तवज्जो रखिएगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट और आपकी मोहब्बतें और ये मिसरे आपके हवाले करके जा रहा हूँ। पसंद आए तो ले लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। कि रत्ती के बाओ भी ख़रीदूँ न वो किताब जिसमें अली के घर का तज़किरा न हो, रत्ती के बाओ भी ख़रीदूँ न वो किताब जिसमें अली के घर का तज़किरा न हो। और मीसम के रास्ते पे कदम रख चुका हूँ मैं, मीसम के रास्ते पे कदम रख चुका हूँ मैं। मदहे अली तो होगी ज़ुबां हो के या न हो, मदहे अली तो होगी ज़ुबां हो के या न हो। और तारीख़ में है कि मेरे मौला ने हज़रत मीसम तम्मार से कहा था, मीसम तुम मेरे फ़ज़ाइल बयान करोगे ना, जो दरख्त तुम्हारे लिए ज़रिया माश है उसी पे लटकाया जाएगा तुम्हें मेरी मोहब्बत में। कहा मौला कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत में बेशक लटकाएं। कहा यहाँ तक नहीं रुकेगा काम, तेरी ज़ुबान भी काट दी जाएगी। शायर ने कहा, तवज्जो, फराज़ेदार से मीसम बयान देते हैं, अरे रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। फराज़ेदार से वक्त मुख्तसर है, आपकी तवज्जो, फराज़ेदार से मीसम बयान देते हैं, अरे रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। सफ़े बनाओ मुहिब्बो के दार से मीसम, सफ़े बनाओ मुहिब्बो के दार से मीसम, नमाज़े इश्क़े अली की अज़ान देते हैं। सफ़े बनाओ मुहिब्बो के दार से मीसम, नमाज़े इश्क़े अली की अज़ान देते हैं। और अली की जाए विलादत की जब भी बात चली, अली की जाए विलादत की जब भी बात चली, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं। अली की जाए विलादत की जब बात चली, कहा खुदा ने कि हम अपना मकान देते हैं। और जिसे हर एक चाहे वही मरगूब आया है। थोड़े थोड़े आगे हो जाइए ताकि जो अहबाब आ रहे हैं उन्हें दिक्कत महसूस ना हो। जज़ाकुमुल्लाह। जिसे हर एक चाहे वही मरगूब आया है, तवज्जो अशार सुनिएगा, जिसे हर एक चाहे वही मरगूब आया है जिसका हर कोई तालिब वही मतलूब आया है। और नबी ने हाथ में लेकर अली को बोला तो होगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और आखिरी मिसरे हाज़री मुकम्मल कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। बोलेगा भाई, दाया हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। अब ये 6 मिसरे हैं और इसके बाद ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर अगले साल अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन ये इन 6 मिसरों पे आपने इतनी मोहब्बतों का इज़हार करना है और समझना है ताकि अगले साल तक आपकी ज़ौक़ की मिठास मेरे मुंह में रहे। तवज्जो रखनी है कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। ये कुरान भी एक कसीदा आले नबी की शान में है, ये कुरान भी एक कसीदा आले नबी की शान में है। मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर खुतबा खुतबा बोलेगा, ये कुरान भी एक कसीदा आले नबी की शान में है।
مسجد مسجد ممبر ممبر خطبہ خطبہ بولے گا، اور دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کرنا، بولنے والا دار پہ چڑھ کے حیدر حیدر بولے گا، اور لاکھ لگے بدعت کے فتوے، لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، میری قوم کا بچہ بچہ حیدر حیدر بولے گا، حیدر حیدر، ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر، سارے بلند کیجئے، حیدر حیدر حیدر۔ لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، میری قوم کا بچہ بچہ حیدر حیدر بولے گا۔ آپ کی محبتوں میں ملتمس ہوں، حضرت علامہ مولانا پروفیسر علامہ آصف جوہری صاحب، آپ فیصل آباد، آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ جس کو جتنا ذوق ملا ہے اتنی محبت کا اظہار کریں۔ جاوید شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ جاوید شاہ صاحب، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، پیچھے بندے آنے والے نیچے کھڑے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں پلیز، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، دو دو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بس سارے باپ یکجا ہو کے ایک درود ایسا تلاوت فرما دیجئے کہ طبیعت مائل بگفتگو ہو جائے۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، وکمال التصدیق بہ توحیدہ، وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، صلوات بر محمد وأهل بيته۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے احباب میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہیں اور پروردگار عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے، سید واجد کاظمی شاہ صاحب قبلہ اور دیگر بزرگان جو ہمیشہ جن کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے ہر سال اس میلاد کے جشن میں، اور خصوص بالخصوص ان کے بزرگان کے عرس کے حوالے سے اور جشن کے حوالے سے جو تقریب ہوتی ہے، اس بہانے سے آپ مومنین کے چہروں کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اور آج میں نے حضرات گرامی سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک بہت طویل آیت ہے، اس کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، کہ بات کو شروع کر دیا جائے۔ ارشاد رب العزت ہوا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یوں تو اس پوری آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کے وجہ بعثت کو بیان کیا کہ میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، لیکن ان میں سے دو پہلو میں حضرات گرامی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذات احدیت نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی طیب چیزیں ہیں انہیں یہ نبی حلال کہے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جتنی خبیث چیزیں ہیں انہیں یہ نبی حرام کہے گا۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، یعنی جہاں اور دیگر میرے نبی کے آنے کے فرائض ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں کہ جتنے طیبات ہیں انہیں حلال کہے گا،
جتنے خبائث ہیں انہیں حرام کہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا یحلو، اس میں جو واحد مذکر غائب کی یہ جو پیش ہے نا، اس کو ذات احدیت نے اپنی طرف راجع نہیں کیا، اپنے حبیب کی طرف راجع کیا. یہ حلال کرے گا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، بھئی یہ میرا نبی حلال کرے گا، یہ میرا نبی حرام کرے گا. گو سارے علم ذات احدیت کے ہیں، اور اس نے اپنا علم پہلی دفعہ یعنی علم الہی سے نور محمد پر اتارا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، پہلی دفعہ علم الہی سے نور محمد پر آیا. یعنی محمد ایک لہجے میں جس چیز کو دیکھیں گے بتا دیں گے یہ حلال ہے، بتا دیں گے یہ حرام ہے. کسی مدرسے سے جا کے نہیں پوچھیں گے کہ حرام ہے کہ حلال ہے. یعنی محمد عربی کی ذات وہ ہے جس نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ خم نہیں کیے، ڈائریکٹ نور محمد میں علم الہی آیا. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. یعنی جتنے طیبات ہیں انہیں یہ حلال کہے گا، جتنے خبائث ہیں انہیں یہ حرام کہے گا. توجہ، یعنی محمد عربی نے آ کے کسی سے سیکھا نہیں، ذات احدیت نے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو پڑھ کر آئے، آ کر نہ پڑھے. اگر کوئی کل کلا کو کہے کہ میرے پروفیسر آئے ہیں پڑھنے کے لیے، توجہ ہے سارے صاحبان، بھئی ہمارے کالج میں نئے پروفیسر آئے ہیں پڑھنے کے لیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو آیا ہی امت کو پڑھانے کے لیے ہے وہ پڑھ کر آئے گا نا. اللہ اکبر. کہتے ہیں امی تھا، اور ترجمہ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھ تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. میں جملہ کہہ کے پھر واپس پلٹ جاؤں گا. خدا کی قسم محمد عربی جتنا کوئی پڑھا لکھا روئے زمین نے دیکھا ہی نہیں. بھئی جس کے وجود سے علم پھوٹتا ہو، جس کے وجود سے علم پھوٹتا ہو، اتنا پڑھا لکھا. میں نے کبھی مثال رکھی نا تمہارے سامنے کہ وہ ساری طیب چیزوں کو حلال کہے گا، جتنے خبائث ہیں انہیں حرام کہے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے ذرا چوپایوں میں کتنے حرام ہیں کتنے حلال ہیں. یہ جو پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں کتنے حرام ہیں، ان میں کتنے حلال ہیں. یہ جو سمندری مخلوق ہے یعنی زیر آب ہے، اس میں کتنے حلال ہیں کتنے حرام ہیں. یعنی چوپایوں میں کچھ حرام کچھ حلال، سمندری مخلوق میں کچھ حرام کچھ حلال، فضا میں اڑنے والے پرندوں میں کچھ حرام کچھ حلال. اور آپ کے علم کا یہ حال ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز میں ماسٹرز کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، تو آپ کسی ایک موضوع کے ماہر بن گئے. پتہ نہیں کتنے موضوع آپ نہیں جانتے. توجہ ہے، ایک موضوع کے آپ ماہر ہو گئے، پتہ نہیں کتنے موضوع آپ کی آنکھوں سے اوجھل. اگر آپ ماہر نباتات بن گئے تو ماہر فلکیات نہیں بن سکے. اگر ماہر فلکیات بن گئے تو ماہر نباتات نہیں بن سکے. اگر کوئی ماہر امراض قلب بن گیا تو ماہر امراض جگر نہیں بن سکا. یعنی شارٹ زندگی ہے اور علوم زیادہ ہیں، اور چوپایوں میں جتنے حلال ہیں وہ جانتا ہے، جتنے حرام ہیں وہ جانتا ہے. زمین پہ رہنے والی مخلوق کے حلال و حرام جانتا ہے، آسمان میں اڑنے والی مخلوق کے حلال و حرام جانتا ہے، جو زیر آب ہے ان میں حلال و حرام جانتا ہے. یعنی اتنا پڑھا لکھا نبی تھا، 1400 برس پہلے سارے حلال جانتا تھا، سارے حرام جانتا تھا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی طیبات ہیں انہیں حلال کہے گا. اچھا دیکھیے، یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، خصوصاً ان میں
یوں تو بہت ساری حرام ہیں، لیکن اللہ نے 4 چیزوں کا حرام ہونا قرآن میں بتایا۔ توجہ رکھنا بھائی، کوئی جملہ عرض کرنا میں نے، بھائی یوں تو سینکڑوں ہیں لیکن 4 کا ذکر کیا ذات احدیہ۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے قرآن حکیم میں، متعدد مقامات پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور کہا انما علیکم المیتۃ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وأحل له بغیر اللہ۔ بھئی تمہارے لیے 4 چیزیں حرام ہیں۔ کیا؟ بھئی توجہ رکھنا، کوئی خاص جملہ عرض کرنا۔ مردار تمہارے لیے حرام ہے، میتۃ۔ توجہ، تمہارے لیے خون کھانا یا پینا حرام ہے۔ توجہ بھئی، اب کیا کیا حرام ہے؟ مردار حرام، خون حرام، پوری توجہ، المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام، اور وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ استعمال بھی بڑا کیا گیا ہے اس آیت کو، توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام، یعنی ہر وہ ذبیحہ جس پہ تکبیر نہ پڑی گئی ہو وہ حرام۔ توجہ توجہ، چونکہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں تمہیں خصوصیت سے بتانا چاہتا ہوں آیت اتری کس کے لیے ہے۔ یہ تو نیاز اور ایسی چیزوں کو تو خام خواہ رگڑا ہوا ہے نا دوستوں نے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تکبیر کے بغیر وہ ذبیحہ ہو تو وہ حرام۔ پوری توجہ، 4 چیزیں حرام ہیں، سینکڑوں، اجمالاً اللہ نے 4 کا ذکر کیا لیکن ہیں سینکڑوں۔ اب دیکھو اللہ نے تمہیں محمد و آل محمد کا محتاج کیسا کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی۔ 4 حرام لیکن سینکڑوں، 4 کا اعلان کیا۔ لیکن اگر تم آیت کا ترجمہ اچھے سے سمجھ گئے تو پھر دیکھنا اللہ چاہ کیا رہا ہے۔ توجہ، یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے میتۃ حرام، المیتۃ۔ توجہ، یہاں جو الف لام ہے نا وہ جنس کا ہے، پوری توجہ، یہاں الف لام جو ہے وہ جنس کا ہے، اور جہاں الف لام جنس کا ساتھ لگ جائے وہاں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ المیتۃ، مردار حرام یا مردار جیسی کوئی بھی چیز حرام، ویسی جنس حرام۔ توجہ رکھنا بھائی، المیتۃ مردار حرام، دمہ نہیں کہا، الدمہ خون حرام، اور الف لام کے اضافے سے بتایا کہ جو بھی ایسا خون ہو وہ حرام۔ اب کیٹیگرائز تم خود کرتے جانا کیا کیا چیز اس میں آ جائے گی۔ بھئی الدمہ کہہ کے بتایا کہ اس خون جیسی کوئی بھی اور چیز ہو وہ حرام۔ اللہ اکبر۔ لحم الخنزیر کے ساتھ کیا کہا؟ الف لام کا اضافہ، خنزیر کا گوشت حرام، اور اس جیسے سارے گوشت حرام، یعنی جہاں لفظ الف لام لگ جائے وہاں معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جنس یا اس جیسی جنس۔ کوئی معاملہ حل ہونے لگا ہے، پوری توجہ رکھنا بھائی، کوئی جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضور بھائی، جہاں الف لام کا اضافہ ہو جائے الف لام جنس کا تو وہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بھائی المیتۃ حرام یا اس جیسا ہر مردار حرام۔ تو اب جب آیا درود اتری تو کیا اتری؟ توجہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی، علی النبی، نبی نہیں، الف لام کے ساتھ النبی، اور یہاں بھی الف لام جنس کا ہے۔ اللہ نے کہا میں اور ملائکہ مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور الف لام لگا کے بتایا کہ نبی پر درود ہے یا نبی جیسوں پر درود ہے۔ یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے، اس کی ایکو بند کریں، اس کی اور آواز بڑھائیں۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، درود ہے نبی پر،
یا نبی جیسوں پر. اب یہ نبی جیسے کون ہیں؟ اللہ اکبر. میرے سے پہلے بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے مولانا، اور اس بات کو اسٹیبلش کر رہے تھے کہ رسول خدا سے جڑی ہر نسبت کا احترام کیجیے، لا ریب فیہ، لیکن ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ. توجہ چاہیے بھی مجھے اب سارے صاحبان فکر کی. درود ہے نبی پر یا نبی جیسے؟ دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں ہم لوگ، کوئی پرابلم نہیں. لیکن جب آپ نماز میں جاتے ہیں نا، ہم تشہد کہتے ہیں، آپ التحیات کہتے ہیں. اب جب ہم گئے نماز کے لیے تو وہاں آپ نے درود پڑھا، ایسا ہوا یا نہیں؟ اور شافعی جیسے عالم دین نے کہا کہ اے آل محمد، آپ کی شان اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر آپ پر نماز میں کوئی درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے. توجہ، کوئی جملہ کہنا ہے میں نے. اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، یعنی محمد مصطفیٰ پر اور آل پر درود پڑھا، ٹھیک ہے، سب نے یہی پڑھا نا. آپ نے درود پڑھا، نماز ختم ہو گئی. یا پاک نبی پر پڑھا یا ان کی آل پر پڑھا، نماز میں آپ نے درود. لیکن اب جو ہی نماز سے جدا ہوئے، درود اور بھی آ گیا. توجہ بھائی، میں کہہ رہا ہوں مجھے ایک میسج دینا ہے، کسی کے خلاف کوئی اگینسٹ بات نہیں ہے. یعنی درود وہ پڑھو جو بارگاہ الہی میں پیش کیا جا سکے. یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. یعنی نماز سے جب آپ جدا ہوئے تو آپ نے درود تو اور بھی پڑھے، لیکن جو ہی آپ بارگاہ الہی میں گئے، درود صرف محمد اور آل پہ پڑھنا پڑا. اس کا مطلب ہے درود وہ پڑھو جو اس کو منہ دکھا کے پڑھا جا سکے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، جو اس کی بارگاہ میں جا کے پڑھا جا سکے. درود صرف وہ پڑھو. توجہ، کوئی جملہ عرض کرنا ہے مجھے. درود وہ ہو جو آل محمد کے ساتھ ہو. توجہ کرو. اچھا، اگر آپ نے کسی اور کا نام لے دیا اللہ کی بارگاہ میں نماز میں، کیا ہوگا؟ نماز کے باطل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے نا. دیکھو پڑھے لکھے دوست تشریف فرما. اور شافعی کہتا ہے کہ اے آل محمد، اگر آپ کا نام نہ لیا نماز میں، بات تو وہ جو میں نے کر دی، توجہ ہے، اگر کسی اور کا نام لے لیا نماز میں، نماز باطل. ان کا نام اگر نہ لیا نماز میں، اللہ اکبر. کیا ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تمہیں آل اور دوسروں میں فرق نہیں سمجھ آ رہا؟ ہر نسبت کو مانو، لیکن چھوٹے سے فرق کے ساتھ اگر ان کا نام آل محمد کا نہ لیا جائے تو نماز باطل، کسی اور کا لے لیا جائے. اللہ اکبر. نہیں، تھوڑا سا بات کو اور واضح کر دیتا ہوں میرے دوستو. درود ہے نبی جیسوں پر. یہ ہادی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہدایت کرے. میرے نبی نے ہدایت کے کسی پہلو کو چھوڑا ہی نہیں. میرے نبی نے کہا الحسن منی، حسین منی، دونوں کے لیے لفظ منی استعمال کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی جیسے کون ہیں الف لام کے اضافے سے. توجہ ہے یار سارے صاحبان. حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ، یا علی انت منی وانا من، تو مجھ سے میں تجھ سے. خدا کی قسم رسول کی ہر نسبت ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن ذرا ملحوظ تو رکھیں نا اس فرق کو جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے کہ، ایک لفظ ہوتا ہے سے. جو فرق اس لفظ کے اور سے میں ہے وہی پوری دنیا میں اور آل محمد میں. مثلا مثال دیتا ہوں بھائی، یہ ہیں سارے سے. عربی کا ایک لفظ ہے من، حرف ہے، حرف جر. من کے معنی
سے, منی مجھ سے, من کا تجھ سے. توجہ تو ہے نا سارے دوستوں؟ من سے, منی مجھ سے, من کا تجھ سے. یہ 3 حرف اگر ذہن میں رہیں تو کہیں بات چلی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ہیں لفظ حرف, من سے, منی مجھ سے, من کا تجھ سے. حسنین و منی, حسنین مجھ سے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ مجھ سے. علی منی وانا من, علی مجھ سے. میں نے کہا جو فرق لفظ کے اور سے میں ہے وہی پوری دنیا میں ہے. ہمارے لیے قابل صد احترام ہے ہر نسبت. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, امت رسول کی, امت رسول کی, ازواج رسول کی, اصحاب رسول کے, اہل بیت رسول سے. یا اللہ کچھ کہہ گیا عاصم جوہری آپ سے. بھائی امت رسول کی, ازواج رسول کی, اصحاب کرام, توجہ ہے نا, یہ تو ہمارے لیے قابل صد احترام, میں نے پہلے کہہ چکا ہوں. اصحاب رسول کے, اہل بیت رسول سے. اب یہ کے اور سے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا, میں نے قرآن کے غلاف کو اتار لیا, میں نے قرآن سے ورق نکال لیا. جو الگ ہو سکتا ہو وہ کے ہوتا ہے, اور جو جڑا ہوتا ہے وہ سے ہوتا ہے. بلند ترین درود پڑھیں گے محمد و اہل بیت. توجہ ہے نا سر؟ بہت اچھی بات کی میرے سے پہلے بزرگوں نے, ایک بات بہت اچھی کی. انہوں نے کہا کہ قابل صد احترام ہیں وہ لوگ جو رسول سے جڑے ہو, لیکن جو فضائل انہوں نے کہا اللہ نے دیے ہوں مولا کو, وہ ہم کیسے چھپا لیں. جب سورہ برات نازل ہوا, جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, اس میں مشرقین مکہ کے لیے کچھ احکامات تھے, خطرناک باتیں تھیں, اور کسی کو دیں رسول خدا نے کہ جائیے یہ سورہ مشرقین کافرین تک پہنچا کے آئیے. اب وہ صحابی گئے, ابھی وہ چلے ہی تھے کہ فرشتہ اتر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اللہ کے رسول, اور کہتا ہے لا یعدیہا الا انت او رجل منکا. یا تو خود اس سورے کو جا کے پہنچائیے یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہے. اللہ اکبر. لا یعدیہا الا انت او رجل منکا, یا تو خود جائیے یا پھر وہ مرد جائے جو آپ سے ہے. آپ نے فوراً علی المرتضیٰ کو بھیجا, کہا علی جائیے سورہ کے سے لے لیجئے, سے کو دے دیجئے. درود پڑھ لیجئے سارے احباب. بات سمجھ آ رہی نا میرے دوستوں؟ تو درود نبی پر یا نبی جیسوں پر, اور علم الہی سے نور محمد پر. پہلا علم, توجہ ہے. اب محمد عربی کسی سے سیکھ کے تھوڑی آئیں گے کہ بتائیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہیں, ذات احدیت نے بوقت تخلیق تمام علوم نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھے. میں بتاؤں گا, ایسے ذوف میں تھوڑی چھوڑوں گا بات کو. سارے علوم عطا کیے, اس کی ایک وجہ ہے. جب اتنے علوم اکٹھے ہو جائیں تو حق تو بنتا ہے نا کہ محمد کہیں انا مدینۃ العلم ہے. اور جسے وارث علم بنائیں اس کے لیے کہیں وعلی بابھا, میں علم کا شہر. بس بات کو رکنا ہے کسی مقام پہ تو سارے طیبات کو حلال کہیں گے, سارے خبائث کو حرام کہیں گے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ علم الہی سے نور محمد, حضرت جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھیے سارے احباب, سوال کیا رسول خدا سے,
جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پروردگار نے کس شے سے خلق کیا؟ اب میں بزرگوں کی خصوصی توجہ سب کی چاہتا، آپ کو پروردگار عالم نے کس شے سے خلق کیا؟ اچھا یہ نہیں بتایا کہ کس شے سے مجھے اللہ نے خلق کیا. کہنے لگے جابر اول خلق اللہ ما نور، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. سوال تو یہ کیا تھا نا کہ آپ کو کس شے سے خلق کیا، یہ نہیں بتایا کس شے سے کیا، بس یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یہ نہیں بتایا کہ کس شے سے کیا. اور وہ بھی اتنے صاحب عرفان صحابی رسول تھے، سمجھ گئے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ کس شے سے خلق کیا. فوراً سمجھ گئے کہ اگر شے سے خلق کرتا پہلے وہ شے ہوتی پھر محمد ہوتے. بھائی پہلے وہ شے ہوتی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے. لیکن کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ نے اول. یہ اللہ جملہ سمجھنے والے لوگ صاحب عرفان تشریف فرما ہے تو جملہ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ دیکھیے اللہ اول نہیں ہے، اللہ اکبر، چونکہ اول تو وہ ہو جس کا دوم ہو. توجہ ہے سارے صاحبان؟ اللہ کسی ابتدا کا نام نہیں ہے، کیونکہ ابتدا اس کی ہو جس کی انتہا ہو. یہ اللہ کو عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، یعنی اللہ ابتدا سے مبرہ، ایسا مبتدی کہ جس کے ہونے کا اندازہ ہی نہ ہو. اللہ اکبر. جو کب تک ہے اس کا بھی اندازہ نہ ہو. پتا چلا اللہ اول نہیں ہے، اول محمد ہے. یا اللہ میں کچھ عرض کر گیا اپنے سارے صاحبان کے سامنے. اللہ اول نہیں ہے، اول سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے اول میرے نور کو خلق کیا. محمد مصطفیٰ نہیں. دوسری مثال سے دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. پھر میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، یعنی اپنی پہچان کے لیے فوراً جس مخلوق کو خلق کیا. یا اللہ، یعنی اپنے بعد اگر کسی کو اس نے خلق کیا پہلی مرتبہ، یعنی اپنے بعد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی کوئی مخلوق ہے نعوذ باللہ من ظالم، یعنی ذات احدیت نے جنہیں پہلی مرتبہ خلق کیا. اور رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سب سے پہلے خلق کیا. جو بھی چیز اللہ کے علاوہ کائنات میں ہوتی ہے وہ شے ہوتی ہے. یعنی لوح شے ہے، کرسی شے ہے، قلم شے ہے، پل صراط شے ہے، جہنم شے ہے، جنت شے ہے. توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی. بھائی آسمان شے ہیں، شجر شے ہیں، پھول شے ہیں، پانی شے ہے، دریا شے ہیں، سمندر شے ہے. اور اللہ نے ابھی کوئی شے تخلیق نہیں کی تھی. اللہ نہیں. قرآن سے تھوڑی سی سپورٹ لے لیتے تاکہ بات کو میں جلدی سے آگے بڑھا دوں. دیکھیے اب قرآن نے ارشاد فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب ان سے کہہ دے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو میں اول العابدین ہوں، میں عابدین میں سب سے اول ہوں. یا اللہ اب تو قرآن آ گیا. توجہ ہے. اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اول العابدین ہوں، میں عبادت گزاروں میں سے سب سے اول ہوں.
میں وہ پہلا ہوں جس نے عبادت کی ہے ذات احدیت کی. ان کل من فی السماوات وما فی الارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. چاند اللہ کی بندگی کر رہا ہے, سورج اللہ کی بندگی کر رہا ہے, ستارے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, حجر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, شجر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, دریا اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. ہر چیز جو زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. تو محمد عربی سے کہا اللہ نے ان سے کہہ دے کہ میں اول العابدین ہوں, میں نے سب سے پہلے اللہ کی بندگی کی ہے. چاند نہیں تھا میں بندگی کر رہا تھا, سورج نہیں تھا میں بندگی کر رہا تھا, ستارے نہیں تھے میں بندگی کر رہا تھا, یعنی جہنم نہیں تھی میں بندگی کر رہا تھا, جنت نہیں تھی میں بندگی کر رہا تھا. یہ ان کا نور اللہ نے پہلے خلق کیا. محمد مصطفیٰ کا کیا اکیلے کا نور خلق کیا؟ نہیں. محمد عربی نے کہا انا و علی من النور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. یعنی یہ جنت سے بھی پہلے, یہ جہنم سے بھی پہلے, جن کا نور جنت اور جہنم سے پہلے ہو انہی کو زیبا ہے کہ وہ کہیں پروردگار ہم جنت کے شوق میں تھوڑی سجدے کر رہے ہیں, ہم جہنم کے لالچ ڈر سے تھوڑی سجدے کر رہے ہیں. تجھے عبادت کا اہل پایا, تجھے سجدہ کیا. جو جنت اور جہنم سے پہلے خلق ہوئے وہ نہ جنت کے لالچ میں سجدہ کریں گے نہ جہنم کے خوف سے. اسی لیے زبان علی سے یہ جملہ نکلا, کسی اور سے نہیں, کہ پروردگار میں تیری جنت کے لالچ میں تھوڑی سجدہ کر رہا ہوں تجھے, میں تجھے جہنم کے خوف سے تھوڑی سجدہ کر رہا ہوں. میں نے تجھے لائق عبادت پایا, تجھے عبادت کا اہل پایا, علی نے تجھے سجدہ کر دیا. آپ جملے کی ڈیپتھ کو محسوس تو کیجئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب میں سارے صاحبان عرفان و مومنین و مسلمین جتنے بھی تشریف فرما ہیں, میں سب کو لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جملہ کیا ہے علی کا؟ میں نے پروردگار تجھے عبادت کے اہل پایا, تجھے سجدہ کیا. اللہ اکبر. میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا, تجھے سجدہ کیا. پھر دوہرا رہا ہوں, میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا, تجھے سجدہ کیا. جو اللہ کی اہلیت پہ گفتگو کر رہا ہے اس کی اہلیت پہ کون گفتگو کرے؟ اللہ اللہ, درود بھیجئے محمد و اہل بیت. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. تو بھئی یہ سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا. سورہ ملک کے بڑے آغاز میں ایک عجیب و غریب آیت, هو الذی خلق الموت والحیات. یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. انہیں سب سے پہلے خلق کیا. ہوئے ہوئے ہوئے, والذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. انہیں سب سے پہلے خلق کیا. اب میں کیسے یہ جملہ پہنچا دوں تم تک, میرے پاس لفظ نہیں ہے, توجہ رکھنا بھئی. انہیں سب سے پہلے خلق کیا, موت کو بعد میں خلق کیا, حیات کو بعد میں خلق کیا. تو جو موت و حیات سے پہلے خلق ہوں گے نہ ان کا جینا تم جیسا, نہ ان کا مرنا تم جیسا. اللہ اکبر. اللہ جانے اب یہ راز الہی ہے کہ ان کا جینا کیسا, مرنا کیسا, لیکن قرآن نے دلیل دے دی. تو اس نے کہا اللہ اکبر, یہ تو میرے نبی کا ظاہری ظہور ہے, ظاہری ظہور ہے نا. تھا کب سے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں کسی انجینئر صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا, کہنے لگے ہاں یہ حدیث ہے, حدیث قدسی میں بھی آتی ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اقرار کیا انہوں نے کہ یہ ہے, ترمذی سے اٹھا کے لکھی گئی ہے.
کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. لیکن کہنے لگے وہ وجودی بات نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے علم میں نبی تھے. توجہ ہے آپ کی؟ میں بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے علم میں کون سی چیز نہیں ہے بھائی. پھر محمد عربی کا یہ کہہ دینا چے معنی، کیا معنی بھائی اس کے؟ کون نہیں جانتا کہ اللہ کے علم میں سب، اللہ کے علم میں بھی ایک طالب علم تھا، حضور آپ بھی ایک طالب علم تھے. لیکن یہ جو محمد عربی نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. علم الہی میں تو سب کچھ ہے. یہ وجود محمد مصطفیٰ پہ دلیل ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی، وگرنہ یہ جملہ بے قیمت ہو جائے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہر ایک چیز ہے. توجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو؟ پھر محمد مصطفیٰ کا یہ کہنا کیا ہوا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. اب جملہ زبان پہ ہے، کہہ کے ہی آگے بڑھوں. ملا صالح کشفی علیہ رحمہ حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے فضائل مرتضوی میں ایک جملہ کہا، صاحب کوکب دری بھی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول خدا مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہنے لگے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ سن لیا کا نہیں؟ پھر سنو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ سن لیا کا نہیں؟ پھر سنو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. کہنے لگے یا رسول اللہ سن لیا کا نہیں؟ پھر سنو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. کہنے لگے جب پانچویں مرتبہ دہرایا نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے. کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی آپ کا ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. اور حضور جہاں لفظ کنتو آ جائے، کنتو، وہاں وقت کا تعین ہی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا، ماضی کی بہت ساری اقسام ہیں، مطلب ماضی بعید ہے، ماضی قریب ہے، ماضی استمراری ہے. لیکن یہ ماضی کی ایسی قسم ہے کنتو کہ جہاں وقت کا تعین نہیں ہوتا. اگر ماضی قریب کہیں تو جو جس کے دماغ میں جتنا قریب ہو وہ اتنا تصور کر لے. لیکن کیا کروں، اللہ نے اپنے لیے لفظ کنتو کہا ہوا ہے. کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ 10,000 سال پہلے تھا، 20,000 سال پہلے تھا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے لفظ کنتو آ جائے تو وہاں وقت کا تعین ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ کنتو کنزا مخفیا. نبی نے اپنے لیے کیا کہا؟ کنتو نبیا. اور علی نے اپنے لیے کیا کہا؟ کنتو ولیا. اور جہاں لفظ کنتو آ جائے وہاں وقت کا تعین ہی نہیں ہو سکتا. پتہ چلا خدا کب سے ہے یہ بھی نہیں پتا، محمد مصطفیٰ کب سے ہے یہ بھی نہیں پتا، اور علی ولی کب سے ہے یہ بھی نہیں پتا. اور جہاں لفظ کنتو آ جائے وہاں وقت کا تعین ہو ہی نہیں سکتا. کیا ابھی بھی کوئی کنتو ذہن میں نہیں آ رہا آپ کے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. ایک کنتو تو کہا نا میرے نبی نے، کنتو من کنتو مولا. ایک نیا ترجمہ کروں واجد شاہ صاحب. اب چونکہ کنتو ماضی کی وہ قسم ہے جہاں وقت کا تعین نہیں ہوتا، تو پھر ترجمہ بدلوں تھوڑا سا. کیا کہا؟ من کنتو مولا، جس کا میں مولا. اب اسے اگر کنتو وقت کا تعین ختم کر کے کہوں تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا، جس کا جب سے. توجہ ہے سارے صاحبان، جس کا جب سے میں مولا. پلٹ جانا ہے بات کو میرے دوستوں، میرے عزیزوں. ظاہری ظہور ہے یہ میرے نبی کا. نبی کب سے کوئی پتہ نہیں، ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لائے. اللہ اکبر. سب سے پہلا میلاد منایا جناب ابو طالب نے.
اور کیا کیا خوشی نہیں کی جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی. شادی کی، بارات لے کے گئے، 7 دن تک ولیمہ چلتا رہا رسول خدا کا. ولیمے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ اس دور کی جتنی انواع کے کھانے جس دسترخوان پہ پڑے ہوں اسے ولیمہ کہا جاتا تھا. اس دور کی انواع کے جتنے کھانے پائے جاتے ہوں اس وقت، وہ جس دسترخوان پہ پڑے ہوں اسے ولیمہ کہا جاتا. ولیمہ پھر عام ایک ٹرمنالوجی بن گئی، وگرنہ ولیمہ اس کھانے کو کہتے تھے جو ہر انواع کے کھانے رکھے جاتے. 7 دن تک ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے ولیمے پر ہر قسم کی انواع کا کھانا رکھا. اللہ اکبر. ظاہری طور پہ تشریف لائے، جب اتنا خوبصورت بھتیجا عطا کیا نا، اللہ اکبر. جملہ سماعت فرمائیے. جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، کہنے لگی آپ کو مبارک ہو، پروردگار عالم نے جناب آمنہ کو ایک چاند جیسا لال عطا فرمایا، اور اس کے چہرے سے ایک نور ساطع ہے. اس کا چہرہ چمک رہا ہے، چہرے سے نور ساطع ہے. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے تو نے یہ خوشخبری مجھے سنائی، تجھے مبارک ہو. وقت گزرنے دے، آج کے ٹھیک 30 سال بعد اس کے نور کا دوسرا جز تیری گود میں آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب ابو طالب؟ ایسی پیشن گوئی ولی دے سکتا ہے؟ نہیں بے نہیں. ظاہری طور پہ ظہور کیا میرے نبی نے، نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تم پہ 80,000 پردے. یہ نام اللہ نے لوح محفوظ پہ چھپا کے رکھا. اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے نام سے مشتق ایک نام، خود محمود تھا، نام محمد رکھا. جس طرح خود العلی تھا، نام علی رکھا. اس طرح خود محمود تھا، نام محمد رکھا. اچھا یہ نام رکھا کس نے؟ محمد. جناب ابو طالب نے رکھا. نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا تھا نام؟ لوح محفوظ پہ. اور جب ظاہری طور پہ رسول تشریف لے آئے تو نام کس نے رکھ دیا؟ جناب ابو طالب نے. یعنی لوح محفوظ پہ 80,000 پردوں میں چھپا کر اللہ نے یہ اسم رکھا تھا، اور جب ظاہری طور پہ آئے تو نام رکھ دیا ابو طالب نے. اب جملہ کہوں، وہ ابو طالب جو 80,000 پردے چیر کر اس میں محمد دیکھ سکتا ہے اور وہاں لکھا لا الہ الا اللہ نہیں دیکھ سکتا. نام رکھ دیا بھتیجے کا. توجہ بھائی، جب کوئی نان مسلم نام رکھے نا، نام نان مسلم، تو جب وہ اسلام قبول کر لے تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کا نام ہٹاتے ہیں. جملہ تو میں نے کہہ دیا حضرات گرامی سے. اگر کوئی نان مسلم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ پرانا نام اس کا، یعنی اگر کوئی کرسچینٹی میں سے مسلمان ہو جائے، نام تھا جوزف، آپ نے اسے سب سے پہلے پلٹا نام رکھا یوسف. توجہ ہے نا؟ اچھا بھائی، نام تھا ڈیوڈ، اسلام قبول کر لیا، آپ نے رکھا داؤد. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ یعنی جب نان مسلم نام رکھے یا نام نان مسلم ہو تو پھر اس کو تبدیل کرتے وقت آپ فوراً اسلام والا نام رکھتے ہیں. توجہ، اللہ نے صرف نام تبدیل کرنے کا تو ایک طرف نام تبدیل نہیں کیا اپنے حبیب کا، نہیں، اس کو حصہ کلمہ بنایا. آپ کلمے میں یہ نہیں کہہ سکتے لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ، نہیں، وہ نام جو ابو طالب نے رکھا تھا اسے پروردگار عالم نے کلمے میں رکھ کے بتایا کہ ابو طالب کو کافر کہنے والوں
قبول نہیں کروں گا جب تک وہ نام نہ لو جو ابو طالب نے رکھا ہے. درود پڑھیے بلند آواز سے. وہ نام رکھا کلمے میں جو ابو طالب علیہ السلام نے رکھا. توجہ ہے؟ اچھا، اب دوسرا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ نان مسلم مسلمان ہوا، آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھیے. دیکھیے، نان مسلم نجس ہوتا ہے، مومن پاک ہوتا ہے. یعنی آپ پاک کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں، اسی لیے اس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے نا، پاک کرنے والا کلمہ. خدا کی قسم، محمد و آل محمد صرف طاہر نہیں ہے، طہارت گر ہیں. یہ صرف پاک نہیں ہے، پاک کر دینے والے. آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھیے، کلمہ طیبہ. نان مسلم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کہا علی ولی اللہ ساتھ میں. تو جو نان مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا. اچھا، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسا بھی ہوا ہو کہ آپ نے غیر مسلم کو کہا ہو کلمہ پڑھ، وہ پڑھ رہا ہو اور آپ ساتھ پانی کی بالٹیاں بھی اس پہ انڈیل رہے ہوں کہ بھئی اس کو صاف کرو؟ توجہ ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں نا کہ آپ پانی بھی انڈیل رہے ہوں اس پہ کہ اس کو پاک کرنا. نہیں، ادھر اس میں محمد اس کی زبان پہ آیا، وہ نجاست سے طہارت میں تبدیل ہو گیا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کا جسم کتنا پاک ہوگا، اور جس کا جسم اتنا پاک ہو اس کے دل کو دھونے کی ضرورت آپ کو کیسے پڑ گئی؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں نا پہلی وحی آئی اقرا، گھبرا گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک روایت کو دیکھا ہے مورخین نے، خدا کی قسم میں اب دوسری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر گئے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، پسینہ آیا ہوا تھا. تو بیوی سے کہنے لگے کہ آج مجھے جبرائیل نظر آیا. اس نے کہا اقرا. بے توجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے دقت سے دیکھتے ہیں کسی بھی حدیث کو، کسی بھی روایت کو. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے فرشتے کو دیکھ کے، تو انہیں یہ کنفرم کیسے ہوا کہ آنے والا جبریل ہی ہے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر؟ کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ کسی بھی روپ میں آ جاتا ہے سوائے انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام. تو پیغمبر اسلام اتنا تو طے کرو نا اپنے عقیدے میں کہ ان کے سامنے کوئی چینج مار کے آئے تو وہ فوراً پہچانتے ہیں. اتنا تو اپنے اعتقاد کو بڑھائیں نا آپ. لیکن کہنے لگے گھبرا گیا اقرا. دوسری روایت تمہارے سامنے رکھوں، اللہ اکبر. جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر نہیں گئے. جب آیا فرشتہ، پیغام آیا، گھبرائے بھی نہیں، سیدھے جناب ابو طالب کے گھر آئے اور آ کے کہنے لگے چچا وہ پیغام آ گیا جس کا انتظار تھا. فَمَاذَا عِنْدِكَ يَا أُمُّ، وہ پیغام آ گیا جس کا انتظار تھا. اب آپ کی کیا رائے ہے چچا، اعلان کر دوں یا نہیں؟ تو اب ابو طالب کو پہچانیے، وحی آنے کے بعد محمد جس کی رائے کا انتظار کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ کی کیا رائے ہے، کہہ دوں؟ وحی کے بعد. اور میں نے کبھی عرض کیا، خدا کی قسم ایک جملہ بتائے گا، اور ہم رسالت پڑھتے پڑھتے جناب ابو طالب پہ آپ پتہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ بچے کی مبارکباد بچے کو نہیں دی جاتی، ان کے بڑوں کو دی جاتی ہے. کہ بچے کو تھوڑی کہا جاتا ہے مبارک ہو آپ پیدا ہو گئے. توجہ ہے؟ بڑوں کو بندہ کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، اللہ نے اتنا برگزیدہ بیٹا عطا کیا. ایسا ہی ہے نا؟ تو اب جس کے حالات ابو طالب کے ساتھ ٹھیک ہیں وہ تو جشن میلاد میں آئے گا. توجہ ہے نا سارے سارے. اچھا تو بھائی کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
میں نے کبھی کہا تھا ایک جملے میں پہچان لیجئے جناب ابو طالب کیا، ایک جملے میں، ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا دوسری، آپ سب جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب پیغام بھجوایا، پہلے شادی کا نہیں بھجوایا، پہلے میسرہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ہماری شہزادی کہتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، ہماری شہزادی کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے مال لے کے جائیے ہمارا دوسری سٹیز میں، کنٹریز میں، ہمارے لیے تجارت کیجیے، ہمارا مال لے کے جائیے. جواب سنیں گے رسول خدا کا؟ کہنے لگے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ جملہ اس قدر قیمتی ہے کہ آج کا جشن ہو جائے. چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. اب جب کہا نا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، گئے جا کے پوچھا، چچا خدیجہ بنت خویلد کا پیغام آیا، وہ کہتی ہمارا مال لے کے جائیے دیگر سٹیز کنٹریز میں بیچیے. تو اب سردار عرب کا بیٹا ہے، کہنے لگے بیٹا تم اس کے ہاں نوکری نہیں کرو گے، تم اپنا بھی مال ہمراہ لے کے جاؤ گے. اپنا بھی مال لیا، ان کا بھی مال لیا اور گئے تجارت کی غرض سے. تجارت کی، واپس پلٹے. جب واپس آ گئے تو بی بی نے میسرہ سے پوچھا کہ تم نے عادات و خصائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا؟ اب میسرہ نے فضائل محمد پڑھنے شروع کیے. کہنے لگے بی بی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسا شخص ہے. اگر ریت پہ پاؤں رکھتا ہے تو نقش نہیں بنتا، اگر پتھر پہ پاؤں رکھتا ہے تو نقش بن جاتا ہے. اگر دھوپ زیادہ ہو جائے تو ایک بدلی اس کے اوپر سایہ کر کے رکھتی ہے. اگر کسی کنویں میں تھوک دے تو اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. بی بی سنتی رہی اور کہنے لگی میسرہ آپ جاؤ اور جا کے محمد مصطفیٰ سے کہو کہ شہزادی خود کو آپ کے نکاح میں پیش کرنا چاہتی ہے. اب میسرہ پھر آیا، کہنے لگے ہماری شہزادی خود کو آپ کے عقد میں لانا چاہتی ہیں. کہنے لگے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. یار آپ سمجھے ہی نہیں جناب ابو طالب کی شخصیت کو. چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہمارے لیے مال بیچیے، چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہم سے شادی کیجیے، چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی وحی سے بغیر تو نطق تک نہیں کرتا، وحی الہی سے بات کرتا ہے. لیکن کہنے لگے ابھی تو وحی اتری نہیں تو جملہ تو اور خطرناک ہو گیا. یعنی قرآن اترنے سے پہلے محمد جس کی اتباع کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. توجہ ہے سارے صاحب؟ نام رکھ دیا جناب ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا چاشنی ہے نا اس لفظ کی. خیر ابھی تھوڑی دیر میں بچتے رہیں گے لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا چاشنی ہے نا اس لفظ کی. خدا کی قسم ہماری جان قربان اس اسم مبارک پر. اللہ اکبر، کیا چاشنی رکھی اللہ نے سرکار ختمی مرتبت کے اسم مبارک میں. اور جب نام رکھ دیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے مشتق کر کے، محمود جس کی حمد کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. اللہ بھائی حمد تعریف، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. دیکھیے ہم سارے ہیں حامدین، حمد بیان کرنے والے، اور وہ ہے محمود جس کی حمد بیان ہو، اور محمد جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے. توجہ ہے؟ دیکھیے وہ محمد عربی کا بھی خالق ہے جس کا نام محمود ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا نام محمود ہوتا، اس کا نام محمد ہوتا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، کیونکہ محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ محمد ہوتا، یہ محمود ہوتا، لیکن اللہ نے رول ہی بدل دیا. یہ ہوا کیا؟ کہنے لگے آصف پریشان نہ ہو، پوری کائنات مل کر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں.
پروردگار عالم ہماری اس سعی کو قبلہ واجد شاہ صاحب کی سعی کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور اسی طرح اس ذکر کی محفلیں لگتی رہیں، رونقیں دوبالا ہوتی رہیں، اور سب کو تہنیت ہے میری طرف سے سرکار کے ظہور کی، اور خصوص بالخصوص آج کی جو محفل جشن میلاد پاک کی، اور بزرگان کاظمی سادات کے جو بزرگان ہیں، حضرت کاظمی صاحب جن کی گدی نشینی کا شرف رکھتے ہیں، پروردگار عالم ان کے بھی درجات کو مزید بلند سے بلند فرمائے، اور ان کے توسل سے جو لوگ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کی دعا کی مستقبل۔ اس کے بعد دعا ہوگی، بزرگ مفصل آپ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سارے آدمی۔ وما علینا الا البلاغ۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بأعداد کل معلوم لک۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بأعداد کل معلوم لک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رب العالمين۔ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد۔ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ الحمد لله على كل نعمتي وأسألك على كل رحمتي وأعوذ بك من كل شر وأعوذ بك من كل ذنب وأتوب إليه۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا خالق کائنات یا مالک کائنات یا فاطر السماوات والارض یا رب محمد و آل محمد، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ میرے اللہ اس سارے کلام کو، اس ساری سائی کو، اس ساری کوشش کو میرے اللہ تیرے محبوب کی ولادت کی سلسلے میں جو کی گئی ہے، میرے اللہ اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اس سارے عمل میں جو بھی کمی بیشی زیر زبر شرمت کی بھی حدی گستاخی سرزدی اللہ اپنی کریمی کا واسطہ معاف فرما۔ اے اللہ جتنا بھی کلام پاک جو بھی عروض و وظائف پڑھے گئے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اس سارے کلام کا، اس سارے تعام کا، اس ساری کوشش کو ہدیتاً تحفتاً تبرکاً تعظیماً ادباً پاک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جد پاک کو
پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین آپ کی ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام امین شریف ہیں اللہ بالخصوص مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین محسنین رسالت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام محبان آل بیت واسطہ صحابہ کرام صحابیات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک ایک فرد کو احسان کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ بالخصوص تجھے اس گود کا واسطہ اللہ جس میں تو نے اپنے نور اتارا، میرے اللہ اس بیوی کی گود کا واسطہ جس میں تو نے اپنا نور اتارا، میرے اللہ تجھے حسنین کریمین کو صدقہ یا اللہ اس سارے کلام و طعام کا، اس ساری محفل کا، اس سارے اردو اسباب کا ثواب بالخصوص والد حاجی کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان کے والد والد رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ کی دنیا میں جو بھی خطائیں غلطیاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقہ معاف فرما۔ اے اللہ حاضرین محفل کے جتنے بھی لوگ عزیز و آخرت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مالک و خالق بالخصوص جن جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا صدقہ، میرے مالک و خالق تجھے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا صدقہ، یا رب العالمین تجھے پاک بی بی سلام اللہ علیہا کے والدین کریمین شفیعین کا صدقہ، اے اللہ تجھے پاک حسنین کریمین کے والدین کا صدقہ، اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے اللہ ان کی منازل کو آسان فرما، اے اللہ پاک محمد و آل محمد کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، میرے اللہ پاک محمد و آل محمد کی غلامی خدمت نصیب فرما۔ یا اللہ محشر والے سخت دن پاک محمد و آل محمد کا صدقہ اس دن اپنا کرم فرما، عرش اولیٰ کا سایہ نصیب فرما، لوح الحمد کا سایہ نصیب فرما، چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما، میرے اللہ پاک غازی کے علم کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ اس مشکل وقت میں پاک محمد و آل محمد کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ میرے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پہ کرم فرما، میرے اللہ ساری امت پہ کرم فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، میرے اللہ اسلام کو سرخرو فرما، اے اللہ روئے زمین کے اسلامی نظام کے اسباب پیدا فرما، میرے اللہ بے نمازوں کو نماز، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، اللہ بے پردوں کو پردہ حیا عطا فرما، میرے اللہ تنگستوں کی تنگستی دور فرما، میرے مالک و خالق بیمار کربلا کا صدقہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، میرے اللہ مجبور حال مومنین کے حال کے اپنا رحم و کرم فرما، اللہ مسافروں کو بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچا، اے اللہ بے گناہ قیدیوں کو خلاصی عطا فرما، میرے اللہ پاک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں بے حد و حساب سلام پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو، پوری انسانیت کو ہدایت کامل صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت کامل صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ مقام مقدسہ کی حفاظت فرما، اے اللہ پاک قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرما، میرے مالک و خالق پاک قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ قائم آل محمد کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ آپ کے منتظرین میں، محبین میں، مقلدین میں، سبا میں شامل فرما، میرے اللہ پاک امام قائم آل محمد کا صدقہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، اے اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اے اللہ زیارات نصیب فرما، اللہ بیت اللہ شریف کا حج و عمرہ نصیب فرما، میرے اللہ محمد و آل محمد کی بارگاہوں میں حاضری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ساری امت پہ کرم فرما، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اللہ بالخصوص اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ جن جن کی بھی جائز مرادیں ہیں، میرے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، سمیع بصیر ہے، اللہ بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہے، میرے اللہ تجھے تیرے محبوب کا صدقہ معاف فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اے اللہ تیری بارگاہ میں رسول اللہ کے والدین کا صدقہ دے کر اللہ بالخصوص
بالخصوص التجا کرتے ہیں اللہ واجد شاہ جی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، میرا اللہ ان کے صدقے سے حسنین کریمین کے صدقے سے اللہ واجد شاہ جی اور ان کے بھائیوں میں اپنا کرم فرما، اے اللہ ان کو اسی طرح کی میں اپنے کروانے کی توفیق عطا فرما، میرا اللہ ان کو معرفت الہیہ نصیب فرما، اے اللہ ان پہ قرآن کی معرفت کا نزول فرما، میرا اللہ محمد و آل محمد سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولكل مشايخ حقنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات بفضله وكرمه إنه هو الغفور الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القرز وقنا عذاب البرز وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب البرزخ وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب المسيح الدجال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نادي لي المزهر الأجائب تجده لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله جل شانه، وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني يا إمام المشارق والمغارب أدركني في سبيل الله أدركني في سبيل الله أدركني. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بأعداد كل معلوم لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.